नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे, आपको और कुल आलम के हमारे रहने वाले इंसानों को ये फ़ज़ल दे देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और जब मैं ये अक्सर ये बात कहता हूँ कि उस जगह तक, तो वो जगह जिसके लिए बहुत सी लोग दुनिया के इसको जन्नत कहते हैं, बहिश्त कहते हैं, फिरदौस कहते हैं, और हम उसको खुदा की हजूरी की जगह कहते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और हमारे लिए एक जगह, यानी उन लोगों के लिए, जब हमारे लिए हम बात करते हैं तो बात करते हैं हम उन ईमानदार लोगों के लिए जो यीशु मसीह के कफ़ारे पर ईमान ला के उसके पीछे चले, और उनके लिए एक ख़ास जगह जिसको दुनिया जन्नत, फिरदौस या बहिश्त कहती है, ये वो जगह है जहाँ हम खुदावंद अपने खुदा के पास होंगे। और ये कलाम मुक़द्दस कहता है, और कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस, यानी कि जो अनाजील हमें दे दी गई, ज़बूर हमें दे दिए गए, साफ़िया सहाफ़ा अंबिया दे दी गई, तौरात की किताबें दे दी गई, ये वो कलाम है जो हमें सच्चाई तक लेके जाता है। और कलाम मुक़द्दस ही कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और आज का हमारा ये प्रोग्राम भी आपको उन सच्चाइयों तक लेके जाने की एक और कड़ी है, जिस पे हमारी कोशिश होती है कि हम बाइबल के मुताबिक उस तमाम बातें जो इंसान को जानना ज़रूर है और जिसके लिए खुदा का कलाम कहता है कि हमें उस राह पे चलते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। और बाइबल मुक़द्दस में, इंजील मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि ये रास्ता गो के सुकड़ा है, और इसको इंग्लिश में एक बड़ा खूबसूरत नाम रोड लेस टेकन के नाम से भी दिया जाता है कि कम लोग इस रास्ते पे चलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो खुले और कुशादा रास्ते पे जहाँ उन्हें तमाम दुनिया की आसाइशें और तमाम दुनिया के लवाज़मात ज़िंदगी जिसमें वो खुश रहना चाहते हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो रास्ता खुदा की तरफ से उस पर गो के मुश्किलात हैं, गो के ऐसी बातें हैं जो हमें शायद मुश्किल लगें, लेकिन खुदावंद का कलाम जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पे हमें बताता है कि हमें ईमान की राहों पर चलते हुए, खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हुए हमें ये बातें जाननी है, सीखनी है और उस तौर पे चलना है। और आज के उन्वान के ताल्लुक से भी मैं बताता चलूँ कि आजकल बहुत सी मसाइल, प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारी मसीही कौम और हमारी अक़लियतें जो हैं वो फेस कर रही हैं। और ये बहुत अरसे से, यानी कि हम पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से हम देखते हैं कि ये ट्रेंड बन चुका हुआ है और ये बढ़ता चला जा रहा है। और इसके लिए ख़ास तौर पे हम दुआ भी करते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि अरबाब इख्तियार तक इन सब बातों को पहुँचाएँ। और आज जब हम बात करने को है तो हम जबरी तब्दीली मज़हब पे और हम गैर मज़हब में शादी के ऊपर बात करेंगे कि हमारा कलाम क्या कहता है, कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है कि हमें गैर मज़हब में शादी करनी है या नहीं करनी, या क्यों नहीं करनी, हम इससे बात करेंगे। और जबरी तब्दीली मज़हब के ताल्लुक से ख़ास तौर पे बहुत दुख की बात है कि हमारे मुल्क में बहुत कम सिन बच्चियों को जो 8, 9, 10 साल, 12, 13 साल की उम्र की होती हैं, उनको उठा लिया जाता है मजबूरन, उनको उनके साथ जुल्म ज़्यादती करके, और फिर उन्हें डरा धमका के इस्लाम में इस तरह शामिल कर लिया जाता है कि भाई वरना तुम्हारे घरानों को मार दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। और वो बच्ची अपनी मासूमियत खो चुकी होती है, अपनी इज़्ज़त लुटा चुकी होती है, और मजबूरी वो इन सब बातों पे जो है वो कंप्रोमाइज़ करती है। आज हम इस टॉपिक से बात करेंगे कि इसके लिए जो है
क्यों हमें बात करनी है। और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि पिछले दिनों जब एक ऐसा ही वाक़या हुआ है और मारिया शहबाज के केस के ताल्लुक से, तो तमाम मसीही फ़िरके, तमाम मसीही जो हैं जो कह लें कि उलमा और कौम के लोग लीडरान इकट्ठे हुए हैं और उन्हें आवाज़ उठाई, मिल के आवाज़ उठाई, और हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और गैर मुमालिक में भी हम जो लोग हैं, हमने भी अपनी कोशिश पूरी की कि जहाँ जहाँ हो सके हम अरबाब इख्तियार तक ये सारी बातें पहुँचा के इसका कोई मुस्बत हल निकालने की कोशिश करें। आज इस टॉपिक पे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बात करने के लिए पास्टर ज़ियाउल मसीह। पास्टर ज़ियाउल मसीह हमारे साथ पहले भी प्रोग्रामों में आते रहे हैं। ये जाने पहचाने नामवर क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट है और मसीह के कलाम की दिफा करना का ये एक खुदा का टुकड़ा इनके पास है। और ना सिर्फ दिफा करना बल्कि ये इस्लाम के ऊपर भी जो एक अच्छी स्टडी रखते हैं, दूसरे मज़ाहिब पे भी एक अच्छी स्टडी रखते हैं। आज ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पास्टर ज़ियाउल मसीह, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आप हमारे साथ IFGF चर्च सलाव में भी खिदमत करते हैं, क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट के तौर पे भी आप जाने पहचाने हैं। ये जो जबरी तब्दीली मज़हब है और फिर गैर मसीहियों में शादी की बात है, आज इब्तिदाइया में क्या आप ये बात करेंगे, ओपनिंग जो रिमार्क्स आपके? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने हवाला दिया है कि पाकिस्तान में ये जो है वो बढ़ता जा रहा है। सिंध में पहले इसका बहुत ज़्यादा बातचीत हुई और वहाँ पर एक मौलवी मियाँ मिट्ठू के नाम के थे, उन्होंने बहुत सी हिंदू बच्चियों को, जो कि कम उम्र बच्चियों थी, उनकी शादियाँ जो थी वो करवाईं और गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं कर सकी। लेकिन फिर ये जो लहर थी ये पंजाब तक भी पहुंची और यहाँ पर भी जो आसान टारगेट गरीब घरानों की मसीही लड़कियाँ, कम उम्र, ख़ास तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कम उम्र लड़कियाँ जो थी उनको उठा लिया जाता और उनसे बाद में इस्लाम कबूल करने का कह दिया जाता कि जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो लिहाजा इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ भी थी और जिसका फ़ायदा उठाते हुए ऐसे बहुत से केस थे। लेकिन लास्ट में जो मारिया शहबाज का केस आया, वो बच्ची मारिया, और उसकी बात काफ़ी हाईलाइट हुई और किस तरह से वफाकी जो अदालत थी जिसकी हैसियत सुप्रीम कोर्ट की ही है, तो उन्होंने जब फैसला दिया कि जी ये शादी कम उम्री की हो भी सकती है और ये निकाह जायज़ भी रहेगा, लेकिन चलिए अगर हम इसे कम उम्री की थोड़ी बहुत सज़ा भी दे देंगे फिर भी निकाह कायम रहेगा। लेकिन बाद में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मसीही जितने भी चर्च डिनोमिनेशंस के हेड थे वो इकट्ठे हुए हैं और हमारे जो MPA सियासत, तो फिर इस पे मरीम नवाज साहिबा ने अच्छा इकदाम किया और उसमें तरमीम की है कि अब कम उम्र की बिल्कुल। मैं आज यही, आपने बड़ी अच्छी बात की है। आज मैं सुबह ही इस न्यूज़ को देख रहा था और कल भी मैं देख रहा था कि पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं उस्मा बुखारी, उन्होंने बड़ी एक मुस्बत और अच्छी तकरीर भी असेंबली में की, मैंने वो सुनी। और कैसे उन्होंने कहा कि कौन सा लीडर अपना बताए जिसने अपनी बच्चियों को 9 साल या 11 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में शादियाँ की हैं। और आज हम दूसरों के लिए ये कानून बनाना चाहते हैं क्योंकि किसी ने, कुछ MPAs ने डिसेंट नोट दिए उसके ऊपर, लेकिन मेजॉरिटी ने उसको पास किया है। और हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं इस हुकूमत के लिए भी जिन्होंने ये इक़दाम दिया। लेकिन असल जो नुक्ता जिस पे मैं भी डिस्टर्ब हुआ, हमारे तमाम उलमा भी डिस्टर्ब हुए, मसीही कौम इकट्ठी हुई है, वो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती एज अ कौम तो हो रही थी। और हमारे साथ जो है क्या कहना चाहिए कि हमारे जो मेन मज़हब के वहाँ के लोग हैं, इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले, वो तो कर ही रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम फेडरल जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन अदालत है, जो एक बहुत बड़ी अदालत है, जब उन्होंने इसके ऊपर इस तरह का फैसला दिया जो कि लगता नहीं कि कोई, मैं तो पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि किसी प्रोग्राम में कि लगता नहीं कि कोई पढ़े लिखे जज बैठे हैं वहाँ पे, या जिनको कोई भी, जिनकी ऐसी कोई बैकग्राउंड है, जिनको पता हो इन बातों का, और वो ऐसा फैसला देते हैं।
کیونکہ اس میں ایک نقطہ جو آپ اس پہ بھی بات کیجیے گا وہ انہوں نے بڑا ہائی لائٹ کر کے بنیاد بنائی کہ جب FIR کرائی گئی ہے تو اس کے والد نے لکھوایا کہ 13 سے 14 سال کی عمر ہے بچی کی، اور جب اس کا نادرا کے سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے ہیں تو اس میں 12 سال 9 مہینے اور 20 دن بنتی ہے. تو اس طرح یہ تضاد ہے. تو میں ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ کیا 12 سال 9 مہینے 20 دن کی بچی 13 سال کی نہیں کرا سکتی؟ اور پھر اس وقت جب کہ والد کتنے بڑے پریشر میں، اور اتنا زیادہ موب پریشر اس کے اوپر بھی تھا. اور آپ کو پتا ہے جب جاتے ہیں ہم تھانوں میں، تو تھانوں میں بھی تو آگے ہمارے مسلم ہی سارا سٹاف بیٹھا ہوتا ہے اور ان کی ساری ہمدردیاں بھی ادھر ہی ہوتی ہیں اپنے لوگوں کی طرف ہی. تو اس بڑے پریشر کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں اس نے ایگزیکٹ تو اس کے سامنے سرٹیفکیٹ نہیں تھا کہ وہ دن گن کے بتاتا تو اس نے لکھایا، لیکن اصل حقیقت جب پیش کی گئی ہے تو اس کو عدالت کو سمجھنا چاہیے تھا. آپ اس کے تعلق سے بات کیجیے گا ذرا. ہاں جی بالکل. دیکھیں جب سپریم کورٹ اس طرح کا، دیکھیں وہ جو 2 جج تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، ان کے بارے میں پہلے سے ہی مشہور ہے کہ وہ مذہبی رجحان کے دونوں تھے، اور وہ دراصل اس کو اپنے مذہبی رجحان کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھی یہ اجازت ہے. لیکن پاکستان کے قانون میں یہ بھی ایک شک ہے بھائی صاحب کہ اگر لڑکی اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ میں بڑی ہوں، میں 18 سال کی ہوں، تو اسے مانا جائے گا. کہ اگر لڑکی کہہ دے کہ میں بڑی ہوں، لیکن بڑی سے کہنے کا مراد ان کا یہ ہے میری عمر یہ ہے، عمر، یا وہ کہے کہ جی مجھے حیض آتا ہے، مجھے مینسز آ رہے ہیں تو میں بڑی ہوں، تو بس ختم بات. پھر جو بھی کہے اس کی بنا پہ انہوں نے باقی سارے سب کچھ کاٹ دیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی صحیح نہیں ہے. باقی FIR تو ہوتی ہی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اس میں آپ نے ایکوریٹ تو کچھ ہوتا نہیں ہے کہ بھی اگر 12-13 جیسے ایگزیکٹ نہیں ہوتا، ایگزیکٹ نہیں ہوتا، بعد میں اس میں ایگزیکٹ آتا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے اس کو مذہبی رجحان کی وجہ سے اس فیصلے کو دیا اور ساتھ میں مہر کی کہ بھئی اگر ہم اس کو کم عمری کی شادی کی سزا دے بھی دیں تو بھی نکاح قائم رہے گا. بالکل بالکل. اصل میں جو بات آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے، پرابلم یہی ہے کہ اب انہوں نے، اب دیکھیں ایک بچی کسی بھی عمر کی ہو، وہ کہہ دے کہ میں اتنے کیوں. عدالت میں آج تک جب بھی ہم گئے ہیں ہم نے دیکھا ہے، اور میں نے بھی بہت سی عدالتیں، خاص طور پہ جب میرے چرچ پہ پاکستان میں قبضہ ہوا، 2 دفعہ قبضہ ہوا، پھر میرے اوپر تقریباً 40 کے قریب کیسز ڈال دیے گئے اور وہ سارے فیس کیے گئے. تو فیس کیے اور خدا کا شکر ہے کہ 40 کے 40 جیتے، ہمیں چرچ واپس ملا، بلڈنگ واپس ملی، سب کچھ ہوا. اور لیکن ہر عدالت یہ کہتی تھی کہ کاغذ لاؤ، تصدیق شدہ کاغذ لاؤ، گورنمنٹ کے کاغذ لاؤ، ہر کچھ شواہد لاؤ. تو یہاں پہ جب گورنمنٹ کا مستند ادارہ جو ہے ہی اسی مقصد کے لیے کہ جہاں پیدائش رجسٹر ہوتی ہے، جہاں پہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بنتی ہے، نادرا کا جو رجسٹریشن، نیشنل رجسٹریشن کا مین ادارہ وہی ہے، جب وہ ایک ڈاکومنٹ پیش کر رہا ہے اور اس کو رد کرتے ہوئے ایک چھوٹی بچی کو صرف اپنی انا کی خاطر، یا ان لوگوں کا موب پریشر جو ہے، یا آپ نے کہا کہ ان کا ذہنی رجحان ان دونوں ججز کا پہلے سے ہی مذہبی اس طرف ہے، تو اس پہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہے. اور یہ مسیحی قوم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے. آپ ذرا اس کے تعلق سے مزید بیان کیجیے. ہاں جی، جو جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو عام عوام تھی پاکستان کی اور لبرل لوگ تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے، لیکن مذہبی حلقے شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمر کی قید آپ نہیں رکھیں، عمر کی قید نہیں رکھیں، اس میں شادی ہو سکتی ہے. کیونکہ وہ دراصل اسلامی پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے تھے کہ چونکہ احادیث کے مطابق جو تھا کہ وہ 9 سال کی عمر میں بھی شادی ہو سکتی ہے، عرب کے کلچر میں ہو سکتی ہے، تو وہ اسی کو لا رہے تھے. لیکن ابھی ایسا نہیں رہا تھا. دنیا
اب اس طرح سے نہیں سوچتی ہے جس طرح سے پہلے خواتین کا کوئی کردار نہیں تھا معاشرے میں، تو صرف سمجھا جاتا تھا کہ جو ہی وہ اگر اس قابل ہوئی ہیں تو جلدی سے ان کی شادی کر دی جائے، لیکن ابھی وہ باتیں نہیں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے جب یہ فیصلہ دیا ہے تو خدا کا شکر ہو کہ سب نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، اور پھر انہیں اس کو واپس بھی ابھی تک وہ یہ فیصلہ تو نہیں ہوا کہ نکاح کو بھی کالا دم قرار دیا جائے، لیکن یہ ہو گیا ہے کہ آئندہ آنے والے نکاح جو ہیں ان پر قدغن لگائی گئی ہے، لگا دی ہے، اور 18 سال سے کم جو عمر کی شادی کو غیر قانونی اور قابل جرم قرار دے دیا گیا، اور اس کی سزا غالباً 7 سال کی مقرر کی گئی ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جلد ہی حکومت آگے بھی بڑھے گی، لوگ ہمارے بھی جو وہاں پرسیو کر رہے ہیں، میں ایک دفعہ پھر سے اپنی ساری مذہبی لیڈرشپ، ہمارے سیاسی لیڈرشپ، ہمارے دوسرے سوشل جتنا کام کر رہے ہیں NGOs کے اور دوسرے، ان کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ وہ اس کیس کو آگے لے کے چلیں گے، تاکہ جتنا عوام ابھی باقی ہے اس کو بھی دور کیا جائے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے اس وقت جبری تبدیلی مذہب کہہ لیں یا مسیحیت پہ اظہار ثانی کا، یہ کوئی مطلب کہ ابھی کا نہیں، حالانکہ شور بہت اٹھایا جاتا ہے کیونکہ ہم ظاہر ہے ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں پاکستان میں، تو ہمارے وہاں پہ یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے اسلام پہ دیکھیں جی اس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، غزہ پہ اس جگہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ وہ ساری ایک جنگیں ہیں جو ایک خطے کی جنگ ہے، ایک ملک کی جنگ ہے، جگہ لینے دینے کی جنگ ہے کہ یہ میرا ملک ہے، میرا ملک ہے۔ وہ مذہب کی جنگ نہیں ہے، وہ مذہبی جنگ نہیں ہے، لیکن ہمیں تو مذہبی طور پہ پامال کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ورلڈ وائڈ پرسیکیوشن، تو کرسچن پرسیکیوشن جو ہے وہ سب سے زیادہ 80% پرسیکیوٹڈ جو لوگ ہیں وہ کرسچن ہیں۔ اب اس میں اگر آپ اس کی ورلڈ کی فگر دیکھیں گلوبل پرسیکیوشن کے پچھلے 5 سالوں کی، تو 388 ملین کرسچن جو ہیں وہ ہائی لیول کی پرسیکیوشن، یہ آفیشیل فگرز ہیں، 388 ملین لوگ جو ہیں وہ پچھلے جو 5 سالوں میں وہ پرسیکیوٹ ہائی لیول پہ کیے گئے، چھوٹی موٹی نہیں، چھوٹی موٹی تو بہت سی ہوتی رہتی ہے پرسیکیوشن، اور اس میں 2022 سے لے کے جب میں 2025 تک کی فگر دیکھ رہا تھا، 26 تک کی ابھی پوری نہیں آئی، تو 5000 سے زیادہ، تقریباً 6000 7000 6000 7000 ہر سال جو ہے اظہار ثانی کی وجہ سے جو ہے شہید کیے جا رہے ہیں، 6-7 ہزار۔ اور اگر صرف نائجیریا کی آپ پچھلے 10 سالوں کی فگر لے لیں تو 50,000 لوگ وہاں پہ مذہب کے نام پہ جو ہے قتل کیے گئے، مارے گئے، شہید کیے گئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا اس کی طرف رجحان کرے۔ دنیا بات تو ہیومن رائٹس کی کرتی ہے، کیٹس اینڈ ڈاگ رائٹس کی بات کرتی ہے، کتے بلیوں کے رائٹس ہیں، لیکن انسان کی جو کیا حیثیت ہے اس کے تعلق سے بات میں سمجھتا ہوں کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ جو یہ ورلڈ وائڈ پرسیکیوشن ہے تھوڑا سا اس کے تعلق سے بھی بیان کیجیے۔ ہاں جی، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جب بھی ہمارے مسلمان بھائی اس کو کاؤنٹر بلاسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو مقابلے کے طور پر بات لے کر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی امریکہ نے بھی، وہ تو غزہ میں مار رہا ہے، اسرائیل مار رہا ہے، تو وہ بھی مسلمان بھی مار رہے ہیں۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ امن کے حالات میں لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر مارا ہو۔ یہ سب کچھ جو ہے ایسا نہیں ہے۔ غزہ میں بھی اگر لڑائی تھی تو وہ پرانی لڑائی ہے اور وہ ایک جنگ کے دوران لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ امریکہ نے بھی جب بھی لوگوں کو مارا ہے تو وہ بھی جنگ کے دوران مارا ہے اور جنگ۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کسی کو کسی کے مذہب کی بنیاد پر مارا جائے، اور وہ بھی امن کے دنوں میں، جیسا کہ آپ نے افریقہ کے کچھ ممالک کی بات کی ہے، تو وہاں پر لوگوں کو امن ہے، کوئی جنگ نہیں ہو رہی، اور وہ انہوں نے مارا ہے لوگوں کو، اور پھر انہوں نے گواہ کر کے بچیوں کو لے گئے ہیں۔ بوکو حرام کر کے نام ہے جو اس تنظیم کا، بالکل بوکو حرام اور ایسپیچ ہے اور فلٹانی ملیٹنٹس ہیں، انہوں نے تو یہ سارے امن کے۔ اور پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں جن کے ساتھ نہیں ہیں لوگ خوش،
ان کے نام پوچھ کے ان کے شناختی کارڈ پر دیکھ کے تو ان کو مارا جاتا ہے، اور پھر مسیحیوں کو بھی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے. اور خاص طور پر ایک انہوں نے نیا وہ نکال لیا ہے کہ جو کم عمر بچیاں یا کم عمر بچے ہیں ان کو مسلمان کرنا، ان کو کہنا جی یہ مسلمان ہو گیا. اسکولوں میں بچوں کو اصل میں سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ نسل کشی کی بات ہے. ہاں جی، یہ ٹیکنیکلی ہے، اور یہ اس کے اور یہ جو جبری مذہب میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو یہ ہے نہیں ہے. آپ اس کے تعلق سے بھی ذرا بتائیے گا. نہیں دیکھیں کیا اسلام میں مطلب کیا آپ پوچھیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو جبری مذہب تبدیلی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. دین میں جبر نہیں ہے. دین میں کہتے ہیں جبر نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ کو دکھاؤں تو پیغمبر اسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو یہ ابھی کل ہی میں نے اس کو پوسٹ کیا تھا، تو پہلی یہی بات ہے کہ وہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ سورہ توبہ 9ویں صورت ہے، اس کی 33 آیت ہے. سورہ فاتحہ 48 ہے، اس کی 28 آیت ہے. یہاں پر اسلامی اللہ کی یہ خواہش تھی کہ تمام دینوں پر اسلام کو غالب کیا جائے. لکھا ہے کہ اللہ کی یہ خواہش تھی کہ اسلام کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے. اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ دوسرے دین پر غالب کر دے، غالب کر دے. اب اس آیت کو لے کر بہت سے شدت پسند اسلامی علماء جو ہیں وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنے مذہب کو دوسرے دیان پر غالب کرنا ہے کسی بھی صورت. لہٰذا اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، چاہے لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، ان سے کوئی معاہدہ کر کے، کسی بھی صورت ہم نے غالب کرنا ہے. تو لہٰذا یہ اسی کی ایک کڑی ہے. لہٰذا جب یہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر کوئی بچہ بھی اسلام میں آ رہا ہے تو وہ اسے آ سکتا ہے. بچہ چونکہ وہ آپ کو حوالے دے دیتے ہیں کہ جی وہ فلانے نے، حضرت علی نے جب اسلام قبول کیا ہے تو وہ پیغمبر اسلام کے کزن تھے، تو وہ ابھی بچے ہی تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو اس طرح کے حوالے دے کر تو پھر اہل اسلام کے علماء جو ہیں، جو شدت پسندی کی طرف رجحان رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بچہ بھی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اسے کیسے کرایا ہے، اسے پتہ ہے نہیں ہے. اس نے اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے قبول کر لیا تو بس وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک غلط تعلیم اور غلط رجحان ہے، اور یہ رجحان آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا ان کو خود کھا جائے گا. ایک دن آئے گا کہ یہ جب ادھر مسیحیت میں لوگ بھاگ رہے ہیں، آپ نے ذکر کیا تھا ہندوؤں کا، تو وہاں پہ زیادہ بلکہ بہت زیادہ 75% جو ہے پاکستان میں فورس کنورژن یا جبری مذہب تبدیلی ہندوؤں میں ہوئی تھی، اور ہو رہی ہے ابھی بھی. سندھ میں وہ خبریں آتی نہیں، وہ زیادہ تر اس کو نہیں لکھواتے. جو میں اس کے تعلق سے رپورٹ ایک پڑھ رہا تھا کہ مسیحیت والے زیادہ اس کو اوپنلی اپنی فالو کرتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، وہ نہیں جاتے. اور وہ کیونکہ ایز اے ہندو قوم ہوتے ہوئے ویسے ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور بہت سے لوگ لگے رہتے ہیں اپنے آپ کو. سندھ کے دور دراز علاقے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، سہولتیں نہیں ہیں. تو میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ 2012 میں مجھے بڑی یاد ہے، تب شہباز بھٹی کی شہادت کے بعد میرے وہ قریبی دوستوں میں تھے، اور آپ کو بھی علم میں ہے کہ ان کو لے کے جانا بھی شہادت کی جگہ سے ہاسپٹل تک میں ہی لے کے گیا تھا. اور پھر ان کے بھائی کو جب ڈاکٹر پال بھٹی کو وزیر بنایا گیا حکومت نے، تو وہ میرے پاس 3 دفعہ دفتر میں آئے کہ میری مدد کیجیے. مجھے پاکستان کا نہیں پتا، کیونکہ وہ ینگ ایج میں باہر چلے گئے، ڈاکٹر بنے اور باہر ہی کام کیا، تو اور بھائی کی شہادت پہ آئے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ پھر ایز اے وہ فیڈرل منسٹر ان کو بنایا گیا، منسٹری آف نیشنل ہارمنی کا. تو انہوں نے مجھے ایز ایڈوائزر کے طور پر لیا. ہم نے 2012 میں ہالیڈے ان میں منسٹری آف فیڈرل ہارمنی کے بینر کے نیچے فل ڈے ایک کانفرنس کی تھی فورس کنورژن پہ. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جسٹس اینڈ پیس منسٹر جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے، وہ اس کے پیٹر جیکب غالباً اس کے سربراہ، وہ اس میں باقاعدہ لے کے آئے تھے 1000 سے زیادہ اس سال کی FIR جو ہوئی تھی سندھ کے اندر. اور انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ تقریباً 2000 سے زیادہ لوگ اپنی شرم کی مارے، یا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ کھا پی تو
تو سکتے نہیں تو کیسے کیس لڑیں گے, وہ جاتے ہی نہیں ہیں کورٹ میں. اور وہاں پہ ہم نے جتنے ہمارے اس وقت سینیٹرز تھے, جتنے ایم این اے اور ایم پی ایس تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی جو ہماری علماء کو بلایا ہوا تھا. ابھی تک یاد ہے کہ مولانا شرانی بھی اس میں تھے اور بہت سے تھے, اور قاضی حسین احمد بھی آنا تھا لیکن پھر وہ نہیں آ سکے. انہوں نے اپنی بیٹی سمیہ رحیلہ قاضی کو بھیجا تھا, وہ ایم این اے تھی اس وقت, اور اس طرح کے وہ لوگ تھے. اور جب میں نے وہاں قاضی حسین احمد اس میں آئے ہوئے تھے, جمعیت علماء اسلام کے جو مین لیڈر ہیں وہ اس میں تھے, اور میں نے اس کو ہوسٹ کیا, اور وہ ہوسٹ میں کر رہا تھا. اور جب کوئی آتا تھا تو مجھے ہر ایک کو پھر یاد کرانا پڑتا تھا اسپیکر کو کہ مہربانی سے یہ ہم نے مذہب کی اپنی تشکیل کرنے کے لیے یہ نہیں رکھا. وہ ہر کوئی کہتا تھا ہمارا مذہب اتنا اچھا ہے, لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں. میں کہا جی ہم نے آپ کو بلایا ہوا ہے کہ یہ بیچارے بچے, یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ, ان کے لیے کوئی بات کریں کہ ان کو بچایا جائے, کیسے بچایا جائے تو کیا جائے. اور مجھے یاد ہے کہ بعد میں مجھے جو میں نے سمیہ جو تھی رحیلہ قاضی جو تھی, قاضی حسین احمد بیٹی, مجھے بعد میں ملی اور کہتی کہ آپ نے بڑا اچھا بولا, بہت اچھی بات کی. تو میں نے ان کہا کہ مہربانی سے اس کے تعلق سے بات کریں. میں نے کہا مجھے بتائیں کہ کون سا مذہب اپنے آپ کو برا کہتا ہے. مذہب تو کوئی بھی اپنے آپ کو برا کہتا ہی نہیں, اچھا ہی کہتا ہے. تو ہم بات یہاں مذہب کی نہیں کرنے آئے کون سی اچھی ہے. بات اصل میں یہ ہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ذہنیت ٹرانسفر کر دی گئی ہوئی ہے, جو جیسے آپ نے بتایا کہ شروع سے لے کے ان کو جنگیں سکھا دی جہاد کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جہاد ہے. آپ ذرا اس پہ بھی بات کیجیے گا کہ وہ یہ جو اس طرح کی بچیوں کو لے کے نا, یہ ہے کہ یہ بھی تعلیمات ہیں اسلامی تعلیمات میں, یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو مسلمان کر دیں تو پھر تو آپ کا جنت کا ٹکٹ پکا ہے, یعنی پھر تو آپ جنت میں ہی جائیں گے. اب پھر آپ نے کیسے کیا ہے, مطلب پھر وہ بات ہے کہ کوئی اس میں کیسے کیا کہ کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کر دیا تو وہ ایک لطیفہ سناتے ہیں نا کہ ایک پٹھان تھا تو اسے کسی نے بتایا کہ تو جنت میں جا سکتا ہے اگر تو ایک بندے کو مسلمان کر لے. تو وہ ایک بندے کے پاس تلوار لے کے چلا گیا اور اس نے کہا کہ پڑھ کلمہ. تو اس نے کہا کہ اچھا میں پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا چل پڑھا. تو اس نے کہا وہ تو اسے بھی نہ آیا, خود تو کہتا وہ مجھے بھی نہیں آتا. تو کیا ہے کہ یہ جب یہ بات بتا دی جائے آپ کو کہ آپ نے اگر کسی ایک کو بھی مسلمان کر لیا تو آپ باقی سب کچھ آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور آپ کو سیدھا آپ کی شفاعت ہو جائے گی. تو اس وجہ سے بھی یہ کیا جاتا ہے. بالکل. اس میں بہت سے کیسز ہم نے ایک بات کی ہے ماریہ شہباز کی کیس کی, لشبہ جو عدنان ہے, اب اس کا اگر کیس دیکھیں, بیچاری چھوٹی بچی باہر کھیل رہی تھی اور اس کو اغوا کر لیا گیا اور پھر اس کو جبرن, جب اتنا ظلم ستم کہا جائے, ڈرایا دھمکایا جائے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 10 11 12 سال کے, اور یہ اس میں جو ہے اس کو ڈرا دھمکا کے پھر وہ بیان دلوا دیتے ہیں, مارنے قتل اور وہ سب کچھ جو ہے کر دیتے ہیں. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پریکٹیکل حل کی طرف بھی تھوڑی سی بات ہم کریں کہ ایسے وقت میں حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قانون بھی ہونا چاہیے, کوئی آرڈر بھی ہونا چاہیے کہ امیڈیٹلی کوئی ایسا جب اٹھتا ہے تو اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے, ادھر سے نکالا جائے اس کے قبضہ سے, شکنجہ سے, اور علیحدہ رکھا جائے جہاں پہ پھر اس کو والدین کو بھی ملنے دیا جائے, اور جس مذہب سے وہ تھی وہ بھی ان کے بھی قائدین آئے ملے, اور بے شک وہ دوسرے بھی اگر آتے ہیں تو ملے, لیکن وہاں پہ ایسی پابندی ہو کہ بھئی بیچ میں بیٹھا ہو دوسرے فریق بھی, تاکہ وہ کس طرح ڈرا دھمکا نہ سکے, کیونکہ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. نہیں اصل کانٹریکٹ کر نہیں سکتے بچے. دیکھیں پاکستانی قانون کے مطابق اگر آپ نے کوئی کانٹریکٹ کرنا ہے تو آپ کی عمر 18 سال ہونی چاہیے, تو آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے. لیکن پھر جب ایک مذہب آپ تبدیل کر رہے ہیں, دیکھیں ہمیں یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بڑی عمر میں مسیحی ہو رہا ہے. یوسف یوں نہ ہو گیا, ہم نے اسے کیا کہا ہے کہ بھائی صاحب اس کے گھر کسی نے ایک پتھر نہیں مارا ہوگا مسیحیوں میں سے, وہ ہو گیا جو مرضی, کسی نے اسے نہیں کچھ کہا. لیکن جب آپ ایک ایسے بچے کو اسکول میں, پہلے تو اتنے سارے ہمارے پاس کیسز ہیں کہ اسکول میں ٹیچر, مذہبی رجحان والے ٹیچر بچوں کو کہتے ہیں آپ مسلمان ہو جائیں, آپ مسلمان ہو جائیں, آپ کا مذہب ٹھیک نہیں ہے. بچیوں کو کہتے ہیں, ان سے برا سلوک کرتے ہیں کہ تاکہ وہ برے سلوک سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ ہو جائیں, برے سلوک سے بچنے کے لیے. تو پاکستان میں ابھی ریسنٹلی ایک بندہ کرسچن سے مسلمان ہوا ہے, تو آج کل اس کی ایک بڑی
آرگنائزیشن ہے اسے فنڈ کرتی ہے سعودی عرب کہ اور لوگوں کو بھی کیا جائے. تو وہ جو اپنی گواہی سناتے اس نے کیا بتایا کہ جب میں مسیحی تھا تو مجھے مسلمان برف کے پھٹے پر نہیں بیٹھنے دیتے تھے, مجھے کہتے تھے پیچھے ہو جا تو مسیحی ہے. تو میں نے اسی وقت سے سوچنا شروع کیا کہ میں اسلام پڑھوں گا. تو اب دیکھیں اس کہانی میں کیا ہے کہ اپنی نفرت سے بچنے کے لیے کسی ایسے علاقے میں رہتا تھا کہ لوگ مجھے بھی معاشرے میں قبول کریں, تو یہ سختیاں کی جاتی ہیں کہ لوگ تنگ آ کے تو ہمارے ساتھ شامل ہو. اور خاص طور پہ میں جب بتا رہا تھا کیسز کی تعلق سے, تو ایک بچی شاہدہ ایک بچی ہے, اس کو بی بی کہتے ہیں, شاہدہ بی بی, حالانکہ بی بی جب لکھا جائے نا تو پتہ نہیں کتنی بڑی بی بی, شاہدہ بچی لکھنا چاہیے میں تو کہتا ہوں. وہ کورٹ کے پیپروں میں شاہدہ بی بی لکھا ہوا ہے. 11 سال کی, ماریا تو پھر 13 کی تھی, یہ 11 سال کی بچی, اور اس کو اغوا کیا گیا, اس کے ساتھ جنسی استحصال اس کا کیا گیا, اور اس کے بعد یہ کنورٹ ہوئی, سارا کچھ اس کو کیا گیا, کنورٹ کروایا گیا. اور وہ جب اس طرح کے حالات میں بچے چلے جاتے ہیں اور نہ اپنے والدین کو مل سکتے ہیں, ڈر اور خوف کی حالت ہوتی ہیں. بہت سے ایسے کیسز ہیں, اور یہ سارے کیسز 9, 10, 11, 12, 13 سال کی لڑکیوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک سنیحہ شریف بچی ہے, وہ بھی بالکل ینگ ایج میں گھر کے باہر سے اس کو اغوا کیا گیا ہے جبری طور پہ. تو یہ ایک نہیں ہے, یہ ہزاروں کی تعداد میں کیسز ہیں. کچھ لوگ بیچارے آج کل تو کھانے پینے سے تنگ آئے ہوئے لوگ, تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں وہ پولیس کو کھلائیں گے اور کہاں جا کے وہ کورٹ میں کیس لڑیں گے, اور وہ بیچارے صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ ایک اور بہت ہی اہم فیکٹر ہے, ہمیں اس کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. جب یہ کیس ہوا تھا یونا آباد والا, اور جس میں ادھر سے انہوں نے پکڑ لیے تھے کافی سارے پکڑ کے, اور جو انہوں نے بند کر دیے تھے, ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ ان بچوں کو 42 کے قریب تھے لڑکوں کو, بہت 50 لوگ تھے, 50 مارا جاتا تھا, تشدد کیا جاتا تھا. اور پھر جب ان کی آتی تھیں گھر سے ملنے کے لیے, کوئی بہن آ گئی یا کوئی ماں آ گئی, ان کی ملاقات کرنی ہوتی تھی, تو ان کو پہلے کہا جاتا تھا کہ پہلے اس کمرے میں چلو, ہمارے ساتھ بدفعلی کرو. جو پولیس کے اہلکار تھے, یہ پروو ہوا تھا کیس, لیکن پھر دبا دیا گیا, اور پھر وہ جا کے ان کو ملنے دیتے تھے, زبردستی کرتے تھے ان کے ساتھ بھی. تو جہاں پہ یہ حالات ہوں, وہاں پہ کیا کوئی جا کے لڑے گا, یا کیا کوئی آگے ہوگا؟ وہ شخص جو غریب ہوگا, جس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے. بلکہ انہیں یہ بھی کہا گیا تھا بھائی صاحب کہ آپ اگر مسلمان ہو جائیں تو آپ کو بھی رہائی مل سکتی ہے, کیونکہ آپ پہ کیس اس طرح کا بن گیا ہے, تو اب آپ مسلمان ہو جائیں. یعنی یہ اب میں پھر سے ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں, اس کے پیچھے کوئی معاشرتی یہاں کے اس خطے کے کوئی جو رسم و رواج ہے وہ نہیں ہے, اس کے پیچھے خالصتاً مذہبی سوچ ہے. کیونکہ مسلمان مرد کو قرآن شریف کہتا ہے کہ تو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو, لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں, دوسرا جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم کر لو گے, کوئی بھی بندے کو مسلمان کر لو گے تو تم جنت میں جاؤ گے, تو اب انہیں لگتا ہے کہ ہم نے تو کوئی نیکی کا کام کر دیا ہے, لہٰذا. اور جب کوئی مشورہ بھی کرتا ہے کوئی مسلم مرد کہ میں شادی کر رہا ہوں, تو اسے سب سے پہلے یہی کہا جاتا ہے کہ چلو تم ایک روح بچا رہے ہو اس کو, اور تم اپنی جنت بھی جو ہے اس کو بھی مضبوط کر رہے ہو کہ جنت میں تم جاؤ. اب پاشا تھوڑا سا اس طرف آتے ہوئے, یہ تو اپنے جبری مذہب تبدیلی کو بات کی ہے. اب غیر مذاہب سے شادی کے بارے میں جو ہے بڑا واضح طور پہ کلام مقدس جو ہے, بائبل, چاہے ہم پہلے عہد میں چلے جائیں جب نبیوں کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا تھا, یا پھر ہم نئے عہد میں آ جائیں جب یسوع مسیح کے اور پھر اس کے شاگردوں کے وسیلہ سے تعلیم پہنچی ہے. تو 2 کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 14 آیت ہے, اس میں لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو, کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول, یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. تو یہ بڑا واضح طور پہ ہمارا مذہب جو ہے وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ ایسے جو ہے
نہ ہموار جوئے میں نہیں جتنا. اور بڑے واضح طور پہ اگر ہم دیکھیں جو ہے قاضیوں کی کتاب قضات میں، تو وہاں پہ جب سیمسن اسی طرح کے ایک عشق میں شکار ہو جاتا ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے والدین اس کو کیا کہتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے قضات کی کتاب اس کا 14واں باب پہلی سے تیسری آیت میں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کی ماں باپ اس نے اس سے کہا، کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں یا میرے ساری قوم میں کوئی عورت نہیں جو تو نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنا جاتا ہے. تو بڑے واضح طور پہ یہ وہاں پہ منع کیا گیا اور اس کے خلاف بات کی گئی ہے، کلیئرلی کی گئی ہے. آپ اس کے تعلق سے بھی بات کریں، پھر میں اس کے بعد عزرا نبی اور جو عزرا کاہن تھے ان کی کتاب میں سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے لاؤں گا. ہاں دیکھیے، بے شک یہ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ بائبل میں پرانے عہد نامے کی جو تعلیم تھی اس میں یہ بہت باتیں واضح طور پر بڑی کلیئرلی یہوہ خدا نے جو تھی وہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کی کہ تم نے اپنے خاندان میں اور اپنے لوگوں میں جو ہے وہ شادی کریں، کیونکہ یہ اس کے بعد ایسا بندھن ہے کہ اولاد جو ہے وہ ایک تو خدا ترس ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے، اور وہ اس کو تو یہ صرف کوئی دو لوگوں کا بندھن نہیں ہے، اس کے بعد بھی آگے بات چلنی ہے. تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے منع کیا گیا تھا کہ یا تو اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ آپ کے ایمان میں شامل ہو، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ خدا نے اس کو بے شک روکا ہے. رکا بالکل. اور دیکھیں ایک بات میں آپ سے ابھی اس حوالے کی طرف آتا ہوں جو میں نے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، ابھی فیس بک پہ یہ پروگرام چلنا شروع ہوا ہے، کچھ پرابلمس آ رہی تھی بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے بھی بہت ہیں جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور ایک ابلیس جو ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم ایسی باتیں جو واقعی ذہنوں کو کھولنے والی ہوں وہ پہنچے ان لوگوں تک. تو آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجئے. ہمارے فیس بک پیج، ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے. اور یہ پروگرام ہم نے پہلا حصہ اس کا مکمل کیا ہے. ہم نے بات کی ہے پہلے حصے میں جبری تبدیلی مذہب کی. ہم نے بات کیا کہ کیا قوانین جو ہیں جن کو کالے قوانین بھی کہا جا سکتا ہے وہ ابھی تک رائج ہیں. اور ہم نے شکر گزاری بھی کی ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے بھی جنہوں نے ابھی ایک بل پاس کر دیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے وہ جو ہے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے اور یہ جرم ہے، اور ان کے خلاف جو ہے ایک سزا عدالت ان کو دے سکتی ہے. تو یہ ساری باتوں کے لیے آپ ضرور اس پروگرام کو بعد میں دیکھیے گا. ہمارے پیج پہ ایمان کے سفر پہ، ہمارے یوٹیوب پیج پہ یہ پروگرام اویلیبل ہوگا. اس پورے ہفتے میں یہ پروگرام زندگی ٹی وی پہ چلتا رہے گا، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. hoshana.live پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارا زندگی ٹی وی کا ایپ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. ہمارا یہ پروگرام جو ہے سیٹلائٹ پہ چل رہا ہے شروع سے، اور سیٹلائٹ والے لوگ ضرور اس کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے بہت سے لوگوں تک یہ وہ باتیں پہنچے جو نہایت ہی اہم اور ضروری باتیں ہیں. اور ہم نے بات اس میں کی ہے کہ اسلام میں اس کا تصور کیا ہے اور کیوں یہ رجحان جو ہے وہ ترقی پا رہا ہے. ہم نے بات کی ہے کہ کیسے دنیا میں پرسیکیوشن یا اذا رسانی ہے، مسیحیت کی 80% اذا رسانی جو ہے وہ مسیحیت پہ ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں ہمیں کسی بھی طرح مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. کلام کہتا ہے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا، کیا تنگی یا دکھ یا یہ ساری دنیا کی باتیں ہمیں جو ہے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. مجھے پرسیکیوٹ کیا گیا، مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا، لیکن میں نے اب جہاں میں ایک چھوٹے میڈیا پہ تھا، اب میں بڑے میڈیا پہ پچھلے 9-10 سالوں سے جو خدا کے کلام کو پیش کر رہا ہوں. یہ باتیں ہمیں روک نہیں سکتی ہیں، اور ہم خدا کے کلام کی باتیں، کلام کی سچائیوں کو آپ تک لاتے رہیں گے. آپ ضرور اسے شیئر کیجیے گا. پاشا ضیاء، اب جب ہم دیکھتے ہیں اس میں عزرا نبی کی کتاب میں، صحیفہ میں، اور وہاں پہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ چنانچہ یہ 9واں باب اور اس کی دوسری آیت میں، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں دیں، سو مقدس نسل
ان اطراف کی قوموں کے ساتھ غلط ملت ہو گئی اور سرداروں اور حاکموں کا ہاتھ اس بدکاری میں سب سے بڑا ہوا تھا، اور اس کو بدکاری کہا گیا یہاں پہ یہ جو ہے۔ اور اگلی آیت میں جو ہے یہاں پہ لکھا ہے، اور جب میں نے یہ باتیں سنی تو میں اپنے پراہن اور اپنی چادر کو چاک کر کیا اور سر اور داڑھی کے بال نوچے اور حیران ہو بیٹھا۔ اب یہ عزرا نبی کی بات ہے جو کاہن بھی تھا اور نبی بھی تھا خدا کا، اور پھر آگے جا کے بڑی اس میں 9واں اور 10ویں باب میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے پھر وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر کیسے انہوں نے توبہ کی، اور کیسے انہوں نے کہا کہ ہم یہ ساری جہاں شادیاں ہوئی ہیں یہ بچوں کو ہم اپنے آپ سے دور کریں گے، اور لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے حضور میں معافی مانگی۔ اور یہ ورڈ جو یہاں پہ بدکاری لکھا ہوا ہے، آپ ذرا ان ساری چیزوں کے اوپر بات کیجیے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں خدا نے اس کو پسند نہیں کیا کہ وہ اپنی جو ازواج کے رشتے انہیں خلط ملط کریں، کیونکہ نیک اور خدا ترس نسل جو تھی وہ خدا چاہتا ہے کہ پیدا ہو، اور بعد میں آنے والے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ جو تھا پرانے عہد نامے میں یہوہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو بھی یہ منع کیا تھا کہ وہ غیر اقوام میں شادیاں نہ کریں، اور اس کی وجوہات، اور یہاں تک جیسا کہ پائی صاحب نے بتایا کہ اسے بدکاری کے زمرے میں بھی گنا گیا کہ یہ اگر کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایون کہ اہل یہود جو تھے وہ تو اگر کوئی غیر اقوام سے شادی کرتا تھا تو وہ اسے عبادت خانے کی اس کی ممبرشپ بھی ختم کر دیتے تھے، تو اسی لیے یہ لوگ پھر باہر چلے جاتے تھے، اور پھر یہ کئی دفعہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اپنے پورے یہودی کلچر کو چھوڑ کر ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ لہٰذا خدا نے اس کو کبھی بھی پسند نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے یہ چاہے بدکاری ہے، گناہ ہے، خدا نے اسے پسند نہیں کیا اور لوگ کرتے رہے ہیں، اور لیکن ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ خدا نے اسے پسند نہیں کیا اور نہ خدا اسے انکرج کرتا ہے۔ بالکل، میں اس کے تعلق سے اور حوالے بھی آپ کے سامنے بھی لاؤں گا، بات کریں گے۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، اور سوال ہمیں بھیجا گیا ہے کہ آئی ہیو اے کویسچن اباؤٹ دس ٹاپک۔ جس طرح یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو بھی ابھی ہمارے چرچز میں کھل کر اس ٹاپک پر نہیں بات کی جاتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بائبل ہمیں منع کرتی ہے کہ ہم زیادہ اس پر بات نہ کریں؟ تو بائبل میرے بھائی کسی بھی طرح منع نہیں کرتی، کسی بھی طرح یہ اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ بائبل ہمیں کہتی ہے، صاف صاف کہتی ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ ہمیں نہ کرنی ہے، اور بائبل بڑے واضح طور پہ ہمیں سکھاتی ہے۔ اگر میں پاسٹر زیاد کو اس کے بعد کہوں گا، لیکن اگر آپ دیکھیں، اگر پرانے عہد نامے بھی دیکھیں تو ابراہیم نے جب اپنے بیٹے اسحاق کے لیے رشتہ کی بات آئی تھی تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں تجھ سے خداوند کو جو زمین اور آسمان کا خدا ہے قسم لے لوں کہ تو کنانیوں کو، وہ اپنے گھر کے مختار کو، یعنی کہ اس وقت ایک پورا کیئر ٹیکر ہوتا جو گھر کا نظام چلاتا تھا، تو وہ سارا کچھ وہ کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں بہت کچھ اختیار ہوتا تھا، اور اس کو بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے کے لیے نہ بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اب یہ وہ شخص ہے جس کو خدا نے چنا، ابراہیم، جس سے قوموں کا باپ کہا جاتا ہے، اور یہ جو ٹیچنگ میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک مکمل ٹیچنگ دی جا رہی ہے انہوں نے جو کہا ہے۔ آپ اس کے تعلق سے ذرا بات کیجیے۔ ہاں دیکھیے، سوال ان کا یہ ہے کہ چرچز میں اس پہ کیوں نہیں بات ہو رہی۔ دیکھیے چرچز جو ہیں ان میں سے بہت سے جو لوگ ہیں وہ دراصل کوئی بھی ٹاپک وہ مسلمانوں کے خلاف بات کرنا ہی نہیں چاہتے، اور چونکہ اس ٹاپک میں ان کے ارد گرد رہنے والے 98% لوگوں کے متعلق بات کی جائے گی کہ ان سے شادیاں نہ کی جائیں، لہٰذا وہ اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور اس پہ وہ کھل کر بات نہیں کرتے۔ گو کہ ایسا نہیں ہے کہ پاسٹر صاحبان جو ہیں وہ فردن لوگوں کو نہیں سمجھاتے، فردن جب کوئی ان سے بات کرے تو وہ اسے بتاتے ہیں، لیکن اس پر باقاعدہ سے بات نہیں کی جاتی۔ دیکھیں، بات کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو بھی بیٹی
آپ مسلمان مرد سے نکاح کرنے جا رہی ہے، ضرور ہے کہ اسے بتایا جائے کہ بھئی جب تو وہاں جا رہی ہے تو تو ایک مسلمان مرد سے شادی نہیں کر رہی ہے، بلکہ تو ایک مرد پرور اسلامی نظام میں داخل ہو رہی ہے۔ چونکہ جب آپ مسلمان مرد کے نکاح میں لڑکی چلی جاتی ہے تو اس پہ تمام اسلامی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں۔ گو کہ اس کا بندہ بہت لبرل ہو، گو کہ اس کا خامند اسے کہتا ہو کہ بھائی تو مسیحی رہنا، تجھے کچھ نہیں، پھر بھی اس پر یہ جس دن بھی بات ہوگی اس پر تمام اسلامی قوانین لاگو ہو جائیں گے۔ آپ کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے کچھ دن چلتی رہے، لیکن چونکہ جس شوہر کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے وہ خود ایک نظام کے تابع ہے، اور اس نظام میں آپ کی کیا حیثیت ہوگی وہ ٹوٹلی فرق ہے۔ وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ آج چرچز میں چاہے آپ اپنی یوتھ کے ساتھ علیحدہ سیشن کر لیں، جسے انڈور سیشن کہتے ہیں، اسے پبلش نہ کریں، لیکن انہیں بتائیں کہ اسلام میں آپ کی کیا حیثیت ہوگی۔ اسلام صاف کہتا ہے کہ عورتوں کے جو نگہبان ہیں، عورتوں کے جو حاکم ہیں وہ مرد ہیں، اور وہ اس طرح سے نہیں کہتا جیسے بائبل کہتی ہے کہ جو مرد ہے، جو تیرا شوہر ہے وہ تیرا سر ہے۔ جس طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے، وہ قربانی دینے والی بات کرتا ہے کہ جیسے اس نے تمہارے لیے پیار کیا، قربان ہو گیا، ویسی حیثیت شوہر کی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا شوہر قرآن شریف کے مطابق آپ کو پٹائی لگا سکتا ہے، آپ کو مار سکتا ہے، قرآن اس کی اجازت دیتی ہے۔ قرآن سورۃ النساء 4واں باب 4واں سورت اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت کا آپ کو کوئی اس کا شک ہو جائے، شبہ ہو جائے کہ یہ اس نے کوئی بات غلط کی ہے، اس نے فحاشی کوئی کی ہے، تو آپ اسے مار بھی سکتے ہو، آپ اسے گھر میں بند کر سکتے ہو۔ یہاں تک لکھا ہے انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا ان کے لیے اللہ کوئی اور راستہ، یعنی مارنے، صرف پٹائی نہیں، ہاں مطلب ختم کر دینے تک، آپ کو قتل کر دینے کے اختیارات ہے۔ اسی لیے افغانستان میں بہت سی عورتوں کو ان کے شوہر مار دیتے ہیں اور اس کا کوئی لسان حال نہیں ہوتا، نہ کوئی کیس بنتا ہے۔ بالکل۔ پھر جب آپ ایک مسلمان مرد کی بیوی بنتی ہیں تو آپ کی گواہی بھی آدھی رہ جاتی ہے، آپ کی قانون میں حیثیت بھی آدھی رہ جاتی ہے، اور اس طرح کے بڑے اصول ہیں۔ بہت سے میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ وہ چند دن، چند مہینے، چند سال تو شاید بڑے اچھے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک لفظ بول کے اس کو وہاں ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ دراصل اسے ڈیگریڈ کرتے ہیں، ہیوملیٹ کرتے ہیں، بلکہ ہیوملیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نہ وہ مقام رہتا ہے، نہ کچھ رہتا ہے، اور پھر وہ پچھتاتے ہیں بڑے بڑے لوگ۔ اور میں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمارا جو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو +44 793 117 4775 یہ ہمارا نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اس کے اوپر ہمیں سوال اپنا بھیج سکتے ہیں، گو کہ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم رہے گا، لیکن اگر آپ کا سوال ہے ہم کوشش کریں گے پھر اگلے پروگرام میں بھی آپ کے سوالوں کا جواب دیں۔ لیکن اب جو میں بات کرنے کو پاسٹر زیاد، یہ دیکھیں، یہ ڈائریکٹ خدا کا کلام، خدا کے کلام کی بات ہے۔ خدا نے خود جب یہ حضرت موسیٰ کو یہ بتایا کہ کیا تو یہ لے کے جا، احکام دیے، سب کچھ دیے، تو یہاں خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 11 سے لے کے 16ویں آیت تک اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، آج کے دن جو حکم میں تجھے دیتا ہوں، مطلب کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا حضرت موسیٰ کو حکم دے رہا ہے کہ تو اسے یاد رکھنا، دیکھ میں اموریوں کو، کنانیوں کو، ہتیوں کو، فیزیوں کو، حویوں کو، یبوسیوں کو تیرے آگے سے نکالتا ہوں۔ خدا پہلے سے ہی اس کے لیے جگہ صاف کر رہا ہے۔ سو خبردار رہنا کہ جس ملک کو تو جاتا ہے اس ملک کے باشندوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، کوئی عہد۔ مطلب کہ یہ شادی بیاہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو ساری عمر کا ایک رشتہ ہے، لیکن وہ خدا تو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کانٹریکٹ نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے پھندا ٹھہرے۔ یہ خداوند خدا کلیئرلی کہہ رہے ہیں، بلکہ تو ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی سیرتوں کو کاٹ ڈالنا، کیونکہ
تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ خدائے غیور ہے۔ یہ آگے بھی اس میں بہت سا لکھا ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک بہت بڑا شخص، آپ پھر اس پہ تبصرہ کیجیے گا، بہت بڑا نام حضرت سلیمان جس کو کہا جاتا ہے، جس کو خدا نے دنیا میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حکمت دی، کیونکہ اس نے خدا سے حکمت مانگی، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو بہت بڑا رتبہ بھی دے دیا۔ لیکن اور وہ جب تک کہ خدا کے خوف میں چلتا رہا، لکھا ہے کہ ارد گرد کے سارے ممالک سے وہ ٹوٹل بچا رہا، کوئی جنگ نہیں اس کے 40 سالوں میں، لیکن اس کا دل پھر گیا خدا سے۔ کہاں سے پھرا؟ واقعہ مقدس میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں اس کی ساری سٹوری کو، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہاں پہ وہ غیر قوموں میں سے جو ہے وہ عورتوں کی طرف راغب ہو گیا، شادیاں کر لی، یہاں تک کہ اس کی ایک بیوی فرعون کی بیٹی تھی، اور پھر وہ کہتی تھی کہ ہم نے جانا ہے کہ اپنے دیوتاؤں کی پرستش کریں، ان کے آگے قربانیاں چڑھائیں۔ تو لکھا ہے کہ سلیمان ان کے ساتھ ساتھ جاتا تھا، اور وہ بھی، اور پھر لکھا ہے کہ وہ اتنا دور ہو گیا کہ خدا سے دور ہو گیا، ٹوٹلی اس کا ہو گیا۔ لیکن یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ آخر میں جو ہے وہ خدا ان کی طرف لوٹتا ہے، اور پھر اپنی کتاب باعث کی کتاب میں کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو جو کچھ تیرے دل میں آتا ہے نوجوان تو کر، لیکن یاد رکھنا کہ ایک دن تجھے عدالت میں، خدا کی عدالت میں آنا پڑے گا۔ آپ ذرا اس کے تعلق سے بات کیجیے گا۔ دیکھیے بات پھر سے وہی ہے کہ خدا نے ہمیشہ اس کو ناپسند کیا ہے، لیکن آج جس ڈگر پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو دراصل یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بیٹیاں جو مسلمان مردوں سے شادی کروانے کے لیے جلدی سے تیار ہو جاتی ہیں، تو وہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ مرد جلدی سے کہتے ہیں ابھی شادی کرو میرے سے۔ تو کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے اگر یہ شادی میری نہ بھی کامیاب ہوئی تو میں ایک اور کر لوں گا، اگر امی ناراض ہوئی تو ایک امی کی مرضی سے کر لوں گا، ایک ابو کی مرضی سے کر لوں گا، ایک دادے کی مرضی سے، یعنی اس کے پاس 4 شادیاں کرنے کا آپشن ہے ایک وقت میں وہی۔ لیکن یہ مسیحی عورت کو یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے سے پیار کر رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں کرتا ہوں، اور یہ دیکھیں ایک مسیحی لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ذرا پوچھ لینے دو گھر والوں سے، اور یہ کہہ رہا ہے ابھی کر، کیونکہ مسیحی لڑکے کو پتہ ہے کہ میں نے ایک ہی دفعہ شادی کرنی ہے، اسے بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے میں نے۔ لیکن مسلمان لڑکے کو پتہ ہے کہ یہ والی شادی ٹھیک نہ بھی رہی تو میرے پاس ابھی بھی 3 اور آپشن کے علاوہ طلاق دینے کی ہر وقت آپشن، ہر وقت 3 فکرے بول کے آپ کو طلاق دینا ہے، اور وہ طلاق اور جو اب دیکھیں میں آپ کو، جو لڑکیاں جا رہی ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی تو کرسچن ہی رہنا، تو کرسچن ہی رہنا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسلامی لا کے نیچے آ جائیں گی، اور وہاں پر میں آپ کو بتاؤں ایک مسلمان عورت جو ہے اس کے لیے حدیثوں میں یہاں تک بتایا گیا ہے، سنن ابی داؤد اس کی 4173 اور جامع ترمذی 2786 میں یہ لکھا ہے کہ اگر عورت خوشبو لگائے اور وہ خوشبو کسی اور مرد کو بھی آ جائے تو وہ اس کو لعنتی کہا گیا ہے، اور اگر وہ عورت پلکنگ کرواتی ہے، صحیح بخاری 5931، یہ آئی بروز پلکنگ کرواتی ہے، اپنے چہرے کی تھریڈنگ کرواتی ہے، تو یہ حدیث بخاری جو کہ صحیح حدیث ہے 5931 کے مطابق وہ لعنتی ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو بھی مسیحی لڑکی یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ ایک مسلمان مرد کے، وہ یہ سب کچھ اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو شریعہ لا، وہ یہ سب نہیں کروا سکے گی، لیکن چونکہ اسے دھوکے میں رکھا جا رہا ہوتا ہے، فی الحال اس کا خاوند شروع میں لبرل ہوتا ہے، بڑا آزاد خیال ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ کٹر مسلمان ہوتا ہے تو پھر جیسے افغانستان میں رول مطلب لاگو ہیں یہ لا، اسی طرح وہ سارے اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں، اور پھر اسے مصرف بیٹے کی طرح یاد آتی ہے کہ میرے گھر میں تو بالکل۔ ہمارے پاس 2 سوال اور آئے ہیں، ہم جلدی سے ان کو پڑھ دیتے ہیں، شاید اتنا وقت نہ ہو کہ ان کا جواب دے سکیں، ہم اس کو اگلے پروگرام میں اس کا جواب ضرور دیں گے۔ بھائی صاحب، کیا خدا انسان کو ایمان بدلنے پر مجبور کرتا ہے یا وہ ہر شخص کو آزاد ارادہ دیتا ہے؟ دیکھیں یشوع جو ہے 24:15 آیت، اگر تمہیں خدا کی خدمت کرنا برا لگتا ہے تو آج ہی اپنے
अपने लिए चुन लो कि तुम किसकी खिदमत करोगे, लेकिन मैं और मेरा घराना खुदावंद की खिदमत करेंगे। हम इसके ऊपर तफसील बात करेंगे। ये बहुत गहरा एक अच्छा सवाल है और इसमें कैसे और क्यों हमें खुदा की खिदमत करनी है, हम इस पर बात करेंगे। और दूसरा सवाल है, क्या बाइबल एक मसीही के लिए किसी गैर ईमानदार से शादी की इजाज़त देती है? दूसरा कुरिन्थियों 6:14 इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो उस पर भी बात करते हैं। लेकिन मैं पहले फिर खुदा की बात, जो क्लियर बात है, वो तो जो मैंने हवाला भी दिया था खरूज की किताब में, और यहाँ पे 34 बाब और उसकी 16 में लिखा है, तो उनकी बेटियाँ और अपने बेटों से ब्याहे और उनकी बेटियाँ अपने माबूदों की पैरवी में ज़नाकार ठहरें, और तेरे बेटों को अपने माबूदों की पैरवी में ज़नाकार बना दें। खुदा कह रहा है कि जब पढ़ा था कि इनसे ना करना ये सारी कौमों से, तो खुदा कह रहा है कि वो ज़नाकार बना देंगी, तो गैर माबूदों की पूजा कराएंगी। और आप क्विकली मैं कह रहा था पहला कुरिन्थियों 7 बाब उसकी 13 से जो इन्होंने हवाला किया कि और जिस औरत का शौहर बेईमान ना हो उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शौहर को ना छोड़े, क्योंकि जो शौहर बेईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बेईमान नहीं। तो इससे बाज़ दफ़ा बाज़ लोग जो हैं वो इससे ये अखज़ करते हैं कि जो बेईमान शौहर है, जिसका ईमान मसीहत नहीं है, उसके साथ रहा जा सकता है और गैर मसीही औरत के साथ भी रहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिन दिनों ये ख़त लिखा गया था उन दिनों ऐसे कपल मसीहत में शामिल हो रहे थे जिनमें से एक तो मसीहत को कबूल कर लेता था तो दूसरा नहीं करता था। तो ये एग्जिस्टिंग मैरिजेस को कंटिन्यू रखने की यहाँ नई शादी की बात नहीं हो रही, लेकिन कोई ऐसा कपल जो कि उनमें से एक बंदा ईमान ले आया और एक नहीं लाया, लेकिन वो इकट्ठे रहना चाहते हैं, तो उस वक़्त ये पहला कुरिन्थियों में कहा गया कि वो उन्हें रहने दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो उस ईमानदार के साथ रहे तो वो उनके ठीक रहेगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यहाँ से ये अखज़ होता है कि एक नई शादी बेईमान मर्द के साथ या बेईमान औरत के साथ की जा सकती है, तो यहाँ पे वो नहीं लिखा जब तक कि वो ईमान ना ले आए। अगर तो वो ईमान ले आई है, आपके साथ चर्च आ रहे हैं, आपके साथ चर्च जा रहे हैं, और तो फिर तो इसकी पॉसिबिलिटी आ रहा है। उसके लिए भी फिर आपको जो चर्च पास्टर्स हैं उनके साथ उसको मिलवाना चाहिए कि वो किस तरह के ईमानदार हैं, ताकि आप इस बात को आगे लेकर चलें। लेकिन अगर आप बाज़ दफ़ा होता ये है कि इस हवाले को लेकर ये कहा जाता है कि जी हम तो रह सकते हैं क्योंकि बाइबल कहती है, वो उन दिनों की बात है जब मैंने आपको बताया। बिल्कुल बताया। थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़िया। वक्त ख़त्म हो गया, हम फिर से इसको कंटिन्यू रखेंगे। और नाज़रीन, मैं ख़ास तौर पे बताता चलूँ कि जो पास्टर ज़िया भी बात कर रहे थे, हम इस पे पहले भी बात कर रहे थे शो स्टार्ट होने से पहले, कि ये उस वक्त का है जब मसीहत फैल रही थी, लोग मसीहत में शामिल हो रहे थे, घरानों की सूरत में शामिल हो रहे थे, या एक अगर खामद या अगर बीवी ने ईमान ले आए है, दूसरे पे भी वो भेद नहीं खुला है या वो ईमान नहीं लाए, तो उस वक्त के ताल्लुक से ये बात की गई। और ये कलाम मुकद्दस में ये कुरिन्थियों के नाम जो पौलुस का खत है वहाँ पे है, लेकिन जहाँ पे क्लियरली इसी कुरिन्थियों के खत के 6 बाब और उसकी 14 आयत हमने पहले पढ़ी थी दूसरे कुरिन्थियों में, कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। ये क्लियरली बाइबल की ये बात है, क्योंकि रास्तबाजी की बेदीनी के साथ क्या मेल जोल, रास्तबाजी का कोई मेल जोल नहीं है। हमारा मज़हब जो है ये रास्तबाजी की तालीम देता है, रास्तबाज यानी कि पाकीज़गी की तालीम देता है, खुदा के साथ आगे बढ़ के उस तौर पे चलने की तालीम देता है जहाँ पे किसी तौर की कोई बेईमानी ना हो, किसी तौर पे जुल्म व सितम की बात ना हो, किसी तौर पे कत्ल व गारत की बात ना हो। और फिर हम इस बात पे पूरा ईमान रखते हैं कि खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदावंद ने क्या कहा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक साथी, 4 साथी नहीं, एक साथी बनाऊंगा और वो उसकी मानद होगा और वो उसका मददगार होगा। और इसलिए बड़े वाज़े तालीम मसीहत की है और जो है हम इसके ऊपर पूरी तरह कारबंद हैं। मसीहत में जो इवन तलाक का भी जो है जो असल उसकी रूह वो यही है कि जब तक वो बदकारी प्रूव ना हो तब तक तलाक नहीं होती। आजकल मॉडर्न कोर्ट्स में थोड़ा बहुत वो देखते हुए कि अगर
लोग नहीं चल पा रहे, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मार कुटाई हो रही है, तो वो कई दफ़ा अलहदगी दे देते हैं, तलाक दे देते हैं। लेकिन मसीहत की तालीम के मुताबिक कलाम ये कहता है कि हमें गैर मज़हब के, आज जो हमारा टॉपिक था कि गैर मज़हब में शादी नहीं करनी, हमारा उनका कोई मेल जोल नहीं है। और पास्टर ज़िया ने बड़े अच्छे तौर पर बताया कि कैसा स्टेटस पर रह जाता है, क्या क्या मुश्किलें आ जाती हैं। और फिर एक बात जो शायद उन्होंने नहीं कही, मैं कह देता हूँ, आप याद रखें कि एक दफ़ा जब इस्लाम कबूल आप कर लेते हैं तो इस्लाम से बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं है उस मज़हब में। आप मुर्तद ठहरते हैं, आप छोड़ ही नहीं सकते उस मज़हब को, चाहे आपका जहन बाद में खुल गया या आपने जैसे भी फैसला कर लिया था आपने कर लिया और अब आप पछता भी रहे हैं, तो फिर वही जो है बात आएगी जो लिखा हुआ है कि अब फ़ायदा क्या रोने से जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसलिए अभी मौका है, अपने आप को देखें, सोचें, समझें। और मसीही बेटियों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, बच्चियों के साथ बात कर रहा हूँ, कलीसिया के साथ बात कर रहा हूँ कि अभी से वो तालीम दें जो इनके लिए ज़रूरी है, ताकि ये इन मुश्किलों में ना पड़े, क्योंकि हम एक मुश्किल जगह पे रहते हैं, मुश्किल कौम में रहते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और ईमान में खड़े रहें। आमीन।